बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, शहजाद अकबर साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आप इनका काम भी जानते हैं, और फिर इनके काम की वजह से आगे क्या होता है वो भी आप जानते हैं। तो कुछ सवालात हैं मेरे पास जो आज मुझे उठाने हैं। नंबर एक, इसहाक डार साहब का इंटरव्यू बड़ी थरथल्ली मचा दी, उन्होंने ऐसा कमाल इंटरव्यू दिया है इसहाक डार साहब ने, उस पर बात करेंगे। अभी आपको ये भी बताता हूँ पहले मैं कि ये इंटरव्यू हुआ कैसे। नवाज शरीफ साहब की वापसी बहुत हॉट टॉपिक है, कैसे आएंगे? एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये लोग कहते हैं। जो एहतसाब चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो ये कह रहे हैं। और हुकूमत का एहतसाब भी एक सवाल है, और दीगर कुछ और सवालात हैं पाकिस्तान के इदारों के हवाले से। मैं सबसे पहले इसहाक डार साहब के इंटरव्यू से शुरू करता हूँ। पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो इंटरव्यू है ये नवाज शरीफ साहब का होना था, और बीबीसी ने नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू देने के लिए कहा था। नवाज शरीफ साहब ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसहाक डार साहब की एक दफ़ा फिर कुर्बानी दी है, अपने फैमिली का बेहतरीन आदमी हार्ट टॉक में भेजा, लेकिन वहाँ पे ठीक ठाक काम ख़राब हो गया, और बहुत बदमज़ा हुए इसहाक डार साहब भी और शरीफ ख़ानदान वाले भी कि ये क्या इंटरव्यू था। यानी इंटरव्यू के अंदर सारी टोटल बेइज्जती। अब ये जो इंटरव्यू हुआ ये देना क्यों पड़ा, इस सवाल का जवाब मैं कल से ढूंढ रहा था। तो इसका जवाब जो मुझे मिला है मेरे सोर्सेज से वो ये है कि वहाँ पे कुछ ब्रॉडकास्ट कंपनीज जो है, जो ब्रॉडकास्टिंग करती हैं, या जैसे बीबीसी है, दीगर इदारे हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि शरीफ खानदान यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, इन्होंने ऐसा क्या किया है, और इनके मनी लॉन्ड्रिंग के मामला क्या है, और उन्होंने कुछ तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी हैं इस खानदान के हवाले से। तो इस प्रेशर को मैनेज करने के लिए कि बीबीसी को तो फिलहाल मैनेज करें किसी तरह, तो इसहाक डार साहब गए थे, और जो कारनामा करके है वो आपके सामने है। मैं डायरेक्टली शहजाद अकबर साहब से पहला सवाल, सर इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कानूनी नुक्ता ऐसा है उसमें जिसके ऊपर आप लोग बहुत शोर मचाएं कि आपको पकड़ा गया, ये देखो पकड़ा गया। ये वही सवालात है लगभग जो हम पाकिस्तान में उठाते रहे, लेकिन हुआ ये कि डायरेक्टली किसी ऐसे एंकर के पास इसहाक डार साहब आए ही नहीं जो ये सवाल उठाना चाह रहा था या उनसे बात करना चाह रहा था। वो ये समझे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर वो अपने सेलेक्टिव मीडिया के पास चले जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। आपके ख्याल में, आपके नुक्ता नज़र से, एहतसाबी नुक्ता नज़र से इस इंटरव्यू से क्या निकला? आज जब वो कटहरे में था ना, ये तो एक सहाफ़ी का कटेरा था। इससे एक सख्त कटेरा होता है जो आपका कोर्ट का कटेरा होता है, जहाँ पे आपको वकील सवाल करता है, जज सवाल करता है, एविडेंस पेश किया जाता है। तो उस कटेरे में तो माजी में एक मिसाल मिलती है इसहाक डार की आने की, हुदैबिया पेपर मिल के केस में। जब उस कटेरे में जा रहे थे तो कटेरे में घुसने से पहले इतने डर गए कि इकबाली बयान दे दिया, 164 का बयान दे दिया, और सारा उसमें बयान कर दिया कि काजी फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग सारी जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खान, एक बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, एक बैंक अकाउंट डिटेल दी हुई है, और पूरी दास्तान सुनाई है। आज भी मैं समझता हूँ जो कल इन्होंने इंटरव्यू दिया है बीबीसी के ऊपर, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ हुई कि जैसे ही वो प्रेशर देखा तो ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्योंकि वो उन्होंने हर चीज़ के ऊपर, जब उनके ऊपर बात हुई कि जी पनामा में आपके ऊपर ये हुआ वो हुआ, उसने कहा नहीं मेरे ऊपर नहीं हुआ, वो नवाज शरीफ पे हुआ। और दूसरा उन्होंने तसावी नुक्ता नज़र से अब उन्होंने फरमा दिया मेरी सिर्फ एक, जिस था ना कि मेरी कहीं और प्रॉपर्टी नहीं, जमीन पे, रुए जमीन पे एक घर है जी लाहौर में, जिसपे और वो भी आपने छीन लिया सर, वो भी छीन लिया। मैंने कहा जी और किसी प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो रेफरेंस फाइल हो चुका है उसके मुताबिक ही इनकी इस्लामाबाद में 10 जायदादें हैं, दुबई में 2 अपार्टमेंट्स हैं कि 3 अपार्टमेंट्स हैं, दुबई डार साहब के नाम पे, डार साहब के नाम पे हैं। ये तो हसन नवाज वाला काम कर दिया इन्होंने। हसन नवाज ने इसी हार्ट टॉक प्रोग्राम में 99 में या 98 में गालिबन, जब नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार था 97-98 में, हसन नवाज ने उस दौर में इन्हीं फ्लैट्स के ऊपर गुफ्तगू की थी जो उस दौर में इनके थे ही नहीं जी। इन्होंने लिए उनको 2006 में या 5 में ये कहते हैं, लेकिन इन्हीं फ्लैट्स के ऊपर डिस्कशन की हुई थी उस दौर में, तो वो एक बहुत बड़ा सबूत था। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इनकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज इनके अपने नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। देखिए मैं फ्रंटमैन नहीं डार साहब, मैं यही कह रहा हूं जो प्रॉपर्टीज हैं ये कोई मेरे अपना बयान नहीं है, चार्जशीट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है कोर्ट का, जिसके अंदर चार्ज किया गया है पनामा वाली इंक्वायरी के बाद जो रेफरेंस फाइल हुआ उसके अंदर के इसहाक डार साहब आपकी ये प्रॉपर्टीज है जो आपके अपने नाम है या आपके डिपेंडेंट्स या बेनामीदार के नाम है। उसमें इनके अपने नाम कितनी है? इनके अपने नाम भी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है, प्लॉट्स हैं, इसके अलावा रफ आइडिया है कितनी हो सकती हैं? 7-8 प्रॉपर्टीज, 7-8 प्रॉपर्टीज इनके अपने नाम है। लाहौर में DHA में इनका घर इनके नाम है, इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद में कुछ उसके जो रेफरेंस के मुताबिक
یہاں پہ کوئی پلاٹس ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی کوآپریٹو سوسائٹی میں ہے، کوئی یہاں پہ زرعی زمین ہے اسلام آباد کے نواب میں. نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک ہی ہے، تو یہ ساری آپ پلج کر دیں، اٹھا لیں. نہیں، پراپرٹیز تو ان کی بھاگ کی سرکار ضبط ہو چکی ہیں. وہی جو لسٹ دی ہوئی ہے ان کی نیب ریفرنس کے اندر، تو جب ان کی 87-88 کی کارروائی ہوئی اس کے تحت وہ ساری تو پراپرٹیز وہ ڈس اون کر رہے ہیں اب ان کو. وہ ڈس اون کر رہے ہیں. ان کو جو دکھ ہے جس چیز سے وہ بڑے ٹچی تھے، وہ ان کا لاہور کا گلبرگ کا پرانا گھر ہے. اس سے ان کو کافی زیادہ کوئی شاید ذاتی وابستگی تھی، جس کے اوپر یہ بہت زیادہ تھے پریشان. بلکہ جس وقت وہ گھر ٹیک اوور کیا گیا تو مجھے پتا چلا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وہاں سے کچھ دھمکیاں بھی بھیجی تھی انہوں نے. نہیں تو یہ خود تو پناہ لینے گئے ہیں نا برطانیہ، جی. تو وہ وہاں پہ بھی پناہ گاہ بن جائے تو کوئی اور بھی پناہ لے لے. ان کو تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو اچھا ہے، ان کو شاید نیکی مل جائے. پولیٹیکل اسائلم کا آپ یہ کہہ رہے تھے، آپ کو کیسے پتا کہ وہ لے رہے؟ دیکھیں، مجھے اس طرح سے پتا ہے کہ جو انہوں نے جب یہ ان کی ایکسٹریڈیشن کی ہماری MOU ہوگی UK کے ساتھ سائن، تو اس کے بعد اگر آپ یاد کریں تو ڈار صاحب کرائیڈن میں ہوم آفس ہے جہاں یہ گئے تھے. کچھ صحافی بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ ان کی ویڈیو بنا لی تھی. میں چونکہ برطانیہ میں تھوڑا بہت کام کیا ہوا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ کرائیڈن کے ہوم آفس میں، ایک جگہ ہے لنڈن کے آؤٹ اسکرٹس میں، وہاں جب آپ جاتے ہیں وہ اسائلم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. تو جس دن یہ اسائلم انٹرویو کے لیے گئے تھے وہاں پہ ان کو کچھ صحافیوں نے دیکھ لیا. اب برطانیہ قانون کے مطابق وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ کس نے اسائلم اپلائی کی ہے یا نہیں کی. میں دو وجوہات پہ یہ بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ وہاں پائے گئے اس دفتر میں جہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے اسائلم کا. دوسرا، یہ وزٹ ویزا پہ تھے. وزٹ ویزا کی میکسیمم جو لینتھ آف سٹے ہوتا ہے وہ 6 ماہ ہوتا ہے، 180 دن. یہ تو پچھلے 3 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے برطانیہ چھوڑا نہیں ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اسائلم لے چکے ہیں. وہاں پہ لے چکے ہیں یا انڈر پروسیس؟ نہیں، انڈر پروسیس ہوگی، کیونکہ جب اسائلم مل جاتا ہے تو وہ اناؤنس ہو جائے گا، وہ تقریباً پبلک ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ نہیں تو اگر اتنے عرصے سے انہوں نے وہ اپلائی کیا ہوا ہے تو اب تک تو اس کا ڈیسیجن ہو جانا پروسیس ہوتا ہے. وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، بیکاز جب آپ اسائلم لیتے ہیں تو آپ اسائلم لینے کی کوئی وجوہات بیان کرتے ہیں. تو اس کو آپ لینتھی خود بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو. خود بھی لینتھی کر سکتے ہیں، اور کووڈ نے ان کی کچھ ہیلپ کر دی، کیونکہ نہ ہی ایکسٹریڈیشن کے معاملات میں کچھ پیش رفت ہو سکی، کیونکہ کورٹس ہی نہیں ہو رہی. لنڈن میں تو اس وقت بھی لاک ڈاؤن ہے، اور کچھ ان کے اس چیز میں بھی اسٹرینتھ ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پہ اب ان کا یہ جو انٹرویو ہے BBC والا، یہی ان کے گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ انٹرویو کے اندر جو سوال کر رہا ہے، آپ اسائلم لیں گے تو کس بات کے اوپر کریں گے کہ میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کے لیے کیا ثبوت پیش کریں گے؟ جو انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ جی نیب کی عدالتوں میں درجنوں لوگوں کی جیلوں میں درجنوں لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے. میں نے کہا یار جیل میں ہلاکت ہوگی، اتنی بڑی بات کسی پاکستانی صحافی کو پتہ نہیں چلا. ڈار صاحب نے جا کے لنڈن BBC کے اندر بتا دیا. چیئرمین نیب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ ان کی جیلوں میں جناب ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اتنی بے بنیاد بات کہ ایک بندہ جھوٹی چیزیں الج کر رہا ہے، کل جب اس کی اسائلم کی اپلیکیشن کوئی سنے گا تو اس کے اوپر اس کے سامنے یہ چیز نہیں آئے گی کہ اتنی بڑی چیز BBC کے شو کے اوپر. نہیں تو آپ اس اسائلم کی اپلیکیشن کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں، اسائلم کی جب اپلیکیشن کی جاتی ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اسائلم کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہوتی ہے جس نے اسائلم اپلائی کیا ہے. ابھی گورنمنٹ سے رابطہ تو ہو سکتا ہے وہ کریں. بالکل، گورنمنٹ سے ہمارا رابطہ ہے، اور ہم اس رابطے کے اندر گورنمنٹ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ اس اسائلم کی پٹیشن کے اندر اگر یہ کچھ الج کرتے ہیں پاکستان کی حکومت سے متعلقہ تو ہم سے ضرور پوچھیے. یہ ہم نے ان کو بالکل لکھ کے دیا ہوا. ٹھیک ہے، اب چانسز کیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کی واپسی کے چانسز ایک تو لیگل پروسیس کے ہیں، اور ایک ان کی اپنے اندر کوئی اگر اخلاقیات ہیں تو اس کے ہیں. اخلاقیات میں تو صبح جہاز میں بیٹھ کے آ سکتے ہیں، جس کی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے. لیگل پروسیسز 2 ہیں ہمارے پاس. ایک جس کے اوپر ہم نے آلریڈی کام کر دیا ہے، برطانوی حکومت سے ہم رابطے میں ہے، وہ ڈپورٹیشن کا. نواز شریف صاحب برطانیہ گئے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر، اور وہ کانوکٹ ہیں، اور ان کا کیس سب سے مختلف ہے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ ملزمان ہیں، اور ان کی واپسی کے لیے ہم ایکسٹریڈیشن مانگ رہے ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ سزا یافتہ مجرم ہیں جن کو 7 سال سزا ہو چکی ہے. برطانیہ کے اپنے امیگریشن قانون کے تحت آپ جو وزٹ ویزا ہے اس میں اگر آپ سزا یافتہ ہیں اور کہیں سزا بھگت رہے ہیں تو وہ آپ کا ویزا کینسل کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا ویزا کینسل ہوتا ہے تو آپ کو ڈیپورٹ ہو جاتے تھے. پاکستان حکومت نے یہی چیز برطانوی حکومت کے سامنے رکھی ہے آن ٹیبل کہ یہ آپ کا قانون ہے، یہ آپ کے رولز ہیں، اور یہ مثالیں ہیں. اس کے قانونی نقطہ اور بھی ہے نا. آپ نے میاں صاحب کو انسانی ہمدردی کے تحت بھیجا ہے، کیبنٹ ڈیسیجن موجود ہے، عدالت کا آرڈر موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور میرے کیسز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جب وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ 2 ڈاکومنٹ بھی ساتھ دیتے ہیں کہ یہ عدالت کا ہے اور یہ کیبنٹ کا ہے، دین واٹ سر؟
تو دیکھیں دو تو پھر کیس ویسا نہیں رہتا کہ کوئی آدمی بھاگ کے تھوڑی گیا ہوا ہے. نہیں دیکھیں بھاگ کے گیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ جو اس میں ہم نے حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا کہ جب یہ برطانیہ جا رہے تھے تشریف لے کے تو اس وقت ہم نے برطانیہ کو ایک مراسلہ بھیجا تھا جس کے اندر ہم نے پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی تھی کہ یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. پہلے ہم نے انسینڈر ٹیکنگ مانگی تھی اتنے پیسوں کی اور وہ ضمانت وہ نہیں دی انہوں نے دی. کورٹ نے کہا ویسے ان کو جانے دیں یہ جا رہے ہیں. اچھا جو کورٹ نے اجازت دی ہے وہ یہ اسپیسیفک ہے یہ اتنے ہفتوں کے لیے ہے اس کام کے لیے ہے اور یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. جب انہوں نے وائلیٹ کی پنجاب گورنمنٹ نے ان کی اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کی. ہم نے اس وقت وہ پوری ڈیٹیل برطانوی حکومت کو ارسال کی. تیسری دفعہ ہم نے جب ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پی او ڈکلیئر کیا اور سب چیزیں کی تو ہم نے وہ بھی برطانوی حکومت کو ارسال کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کی ڈپورٹیشن ڈیمانڈ کی ہے ان سے آفیشلی. تو ان کا جواب یہ ہے کہ ایک تو دو ملکوں کے کیونکہ ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو معاملہ ہے وہ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ہمیں اس کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا. تو دیکھیں نا برطانیہ میں ہزاروں لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں بے شمار اربوں ڈالر. اس طرح کے بندے اگر وہ ملکوں کے حوالے کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ تو اپنے پیسے وہاں سے نکال لیں گے. دیکھیں میرا خیال ہے ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے بچانا ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں عمران یہ بالکل یہ اس بات میں کافی زیادہ میں کہوں گا وزن ہے کیونکہ اگر آپ سینٹرل لنڈن میں دیکھیں تو شاید ہی کسی برطانوی شہری کی پراپرٹی ہو. اس میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں رشین انڈینز پاکستانی عرب سارے چائنیز. اب بات یہ ہے کہ کچھ ملکوں کے کچھ جو چیزیں جہاں پہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب کا کیس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانوی حکومت کے اوپر بڑا مشکل ہوگا اس کو کنٹینیو کرنا اس صورتحال میں. سیکنڈلی اس وقت جو وہاں پہ ان کے منسٹر ہیں اس کی ہوم افیئرس کی ان کا بھی جو سٹانس ہے اس قسم کے معاملات کے اوپر وہ بڑا اسٹرکٹ ہے. ان کا بڑا اسٹرکٹ پوسچر ہے اس کے اوپر اور ان کا یہ کہنا ہے بلکہ اگر آج بھی دیکھیے تو آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ وہ کانوکٹس کو افینڈرز کو ڈیپورٹ کر رہی ہیں زمبابوے بلک میں. تو برطانوی حکومت کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے ان چیزوں کے اوپر. کانوکٹس کو وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اپنے ملک میں نہیں رہنے دیتے. اب اسی چیز کے اوپر تو ہم بھی وہی پلیڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کو دیکھیں ہمیں دو چیزیں ہیں. آپ اس کو ڈیپورٹ نہیں کرتے تو یہ سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا. آپ ڈیپورٹ کرتے ہیں نواز شریف کے پاس چوائس ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں عدالت میں. ایسا نہیں ہے نواز شریف ٹریول کرنا چاہتے ہیں برطانیہ سے امریکہ یا کہیں اور نکل جاتے ہیں آپ کے پاس کیا پھر چانسز کیا ہیں پھر؟ دیکھیں اس میں جب وہ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو چونکہ وہ وانٹڈ ہیں تو انٹرپول کے ریڈ نوٹسز ہمارے پاس آپشن ہیں. پھر جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک میں امریکہ تو وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے بیکاز امریکہ کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹھیک ہے آپ کی ٹریٹی ہے اور وہاں شاید معاملات اتنے اچھے نہ ہوں جتنے تسلی سے یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عمران وہ یہ ہے کہ ان کی 20 یا 22 نومبر کو جو 6 ماہ کی ایکسٹینشن تھی وزٹ ویزا میں آپ ایٹ لینتھ 180 دن رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ 20 یا 22 نومبر کو میری اطلاع اور کیلکولیشن کے مطابق ختم ہو گئی. Now he is illegal there. Now he is illegal and he has applied for extension. نہیں اسائلم کے لیے اپلائی تو نہیں کیا ایکسٹینشن کے لیے. اسائلم کے لیے کیا ہوگا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو وہ اگر اسائلم کے لیے کیا تو وہ تو آٹو ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا اس کا مطلب. نہیں دیکھیں اگر اسائلم کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی برطانوی حکومت کو ان کی درخواست وصول کر کے کہنا پڑے گا جی اچھا اب ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں تب ایکسٹینڈ ہوگا. اس وقت چونکہ جب ان کی جو ختم ہوئی ایکسٹینشن تو اس وقت لندن میں لاک ڈاؤن تھا اور آپ کو ایکسٹینشن کے لیے بھی فنگر پرنٹس دینے پڑتے ہیں دوبارہ سے. تو وہ اس کی وجہ سے ایک آٹومیٹک ایکسٹینشن تو 2-3 ہفتوں کی ہو گئی ہے. آج 2 تاریخ ہے آج لاک ڈاؤن اٹھنا تھا. اب اگر برطانیہ میں لندن میں لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپلیکیشن بالکل دیکھی جائے گی اور اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اگلے 1 سے 2 ویکس جی نواز شریف صاحب کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اپلیکیشن دی ہے اس پہ ان کا رد عمل کیا آتا ہے برطانوی گورنمنٹ کا وہ بھی ہمیں پتہ لگ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ چوائس وہاں ختم نہیں ہو جاتی. عمران دیکھیے ہمارے پاس ڈیپورٹیشن کے بعد ایکسٹریڈیشن کی بھی ایک آپشن موجود ہے. آج تک برطانیہ کو پاکستان 3 لوگ ایکسٹریڈائٹ کر چکا ہے. اس وقت ایگزسٹنگ پینڈنگ 6-7 کیسز ہیں جو ایکسٹریڈیشن کے ہیں برطانیہ کے لیے یہاں پہ چل رہے ہیں. ہماری چونکہ ٹریٹی نہیں ہے اور ٹریٹی جب نہ ہو تو آپ کا بائیلیٹرل ہوتا ہے ریسیپروسٹی کی بنیاد کے اوپر.
تو ریسیپروسٹی تو عمران یہی ہوگی کہ آپ ہمارا کوئی جو ملزم وہاں پہ ہے، مجرم ہے، وہ ہمیں دیں اور ہم آپ کو کوئی آپ کا مجرم یہاں سے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک اس پہ بھی ہم اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہیں. لیکن ایک چیز جو لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریڈیشن بھی ایک پروسیس ہے جو جوڈیشل اسکروٹنی سے گزرتا ہے. تو جب وہ جوڈیشل اسکروٹنی سے گزرے گا تو وہ مقدمہ ایک قسم کا لنڈن میں بھی چلے گا ان کا. اچھا ایک چیز اور ہے سر، میں اگر شہزاد اکبر سے یہ پوچھوں کہ پرسنٹیج میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے فیصد امکانات ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں نواز شریف کو پاکستان لے آئیں گے؟ بتائیں. بڑا مشکل ہوگا کہنا پرسنٹیج میں، بیکاز کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. اگر صبح ہماری ڈپورٹیشن کے اوپر برطانوی حکومت کہہ دے کنسیڈر کرتی ہے تو 80-90% ہو گیا، بیکاز ایک ان کے پاس اپیل ہونی ہے، وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی اپیل ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا. وہ نہیں کہتے تو ہم ایکسٹریڈیشن پہ جائیں گے. اصل ایشو پرسنٹیج کا نہیں ہے، اصل ایشو ہے کہ کتنا پرسسٹنٹلی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ پرسسٹنٹلی، ایک وجے مالیہ ہے، اس کا کیس لندن میں چل رہا ہے. ہاں چل رہا ہے. برطانیہ نے، انڈیا نے 3 سال پہلے پرسسٹنٹلی اس کو پرسو کیا. پرسو کرنے کے بعد جب اس کا تمام پروسیس پورے ہو گئے تو پھر وہ اب کورٹ میں چلا گیا. لیکن انڈیا اس کو پرسو کر رہا ہے. تو اسی لیے جب اگر اپنے کیس کو آپ پرسو کرتے رہیں گے تو پھر ایکسٹریڈیشن ممکن ہو سکے گی. تو وجے مالیہ کو جیسے انہوں نے پرسو کیا ہے سر، آپ نے تو پھر کچھ بھی نہیں کیا اس کے مقابلے میں. انڈیا کو اگر آپ، وہ وجے مالیہ کیس میں نے پڑھا ہے، وہ تو بہت بڑا زبردست اگریسولی آئے ہیں اس کے اوپر. نہیں، اگریسولی ضرور آئے ہیں اور ہم بھی اس کیس کے اوپر بڑا اگریسولی جا رہے ہیں. ابھی تو ہمارا ارلی سٹیج کے اوپر ہے، لیکن اگر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے تو اگریشن نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں جی، ایک بریک لے لیں. بریک سے واپس آتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احتساب کے معاملے کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن ایک اور چیز، پاکستان کی فوج کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے لوگ. تو پاکستان فوج کا جو تعلقات عامہ کا ادارہ ISPR، وہ تو انڈیا کو جواب دینے کے لیے. تو اس معاملے میں فوج کے بہاف پہ گورنمنٹ جواب کس نوعیت کا دے گی اور کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی شہزاد اکبر صاحب، اب جس قسم کا پروپیگنڈا ملٹری کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس وقت ہو رہا ہے جب ڈیولپمنٹ بہت تیز ہیں، یعنی سنڈے کو عمران خان صاحب ISI کے آفس جاتے ہیں، وہاں پہ سینئر ترین ملٹری قیادت ہے، ایئر فورس ساتھ ہے، نیول چیف ساتھ ہیں، بڑی فوج کے سربراہ ساتھ ہیں، ISI وہاں پہ ہے، جوائنٹ چیف وہاں پہ ہیں. پھر عمران خان بھی اپنے قابل ترین لوگوں کو ساتھ لے کر گئے. جو وزیر دفاع ہیں چائنا کے، وہ نیپال کا اور پاکستان کا ہنگامی دورہ کر کے گئے. ایک دن نیپال میں گزارا، ایک دن پاکستان میں گزارا. اور سچویشن آپ کے سامنے ہے اس وقت، جب ایران کے سائنٹسٹ کو بھی مار دیا اسرائیل نے، اور لگاتار تناؤ بڑھ رہا ہے. 20 جنوری تک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس وقت آپ کی فورسز کے اوپر اٹیک کر رہی ہے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی نہیں، بلکہ ایک جتھا پولیٹیکل پارٹیز کا، 11 پارٹی. حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر ہم وہاں بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم جواب دے ہی نہیں سکتے. ادارہ کیسے جواب دے گا پولیٹیکل پارٹیز کو؟ کل ان کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑ سکتا ہے. تو وہ اس لیول تک نہیں جائیں گے. لیکن جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے انڈر ہیں. تو گورنمنٹ کیسے رسپونڈ کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کنسیپچولی کہ جب کوئی بھی شخص یا کوئی ملک کسی ملک کی فوج کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے. وہ جو ایوالو ہونے کی انہوں نے بات کی ہے، میں اس پہ آتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن وہ حملہ اس فوج کے اوپر نہیں ہوتا، وہ اس ملک کے اوپر ہوتا ہے. یہ پہلے ہمیں بڑا کنسیپچولی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی لوگ پاکستان کے شہری ہیں، وہ سٹیزن ہیں، وہ اس کا پاسپورٹ کیری کرتے ہیں، اس کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، اس کے آئین کو مانتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کسی بھی ملک کی فوج کے اوپر، خاص کر پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ ہے، تو وہ حملہ کسی شخص کے اوپر نہیں ہے، یہ ایک ادارے کے اوپر نہیں ہے، پورے ملک کے اوپر ہے، پوری آپ کی نیشنل سیکیورٹی سالمیت کے اوپر ہے. تو گورنمنٹ کی تو اس طرح سے سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ یہ ملک کے اوپر حملہ ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والا کون ہے. اب جو حملہ کرنے والا ہے، اس کو میں سیاسی جماعت نہیں مانتا. یہ ایک سیلف انٹرسٹ پروپیلڈ گروپ ہے، ایک جتھا ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس وقت کے چیف جسٹس نے مافیا کا لفظ استعمال کیا تھا. مافیا کیسے ورک کرتا ہے؟ مافیا ایسے کام کرتا ہے کہ مافیا میں آپ میرا انٹرسٹ دیکھیں گے، میں آپ کا انٹرسٹ دیکھوں گا. ایک گاڈ فادر ہوگا جو اسی جتھے کا انٹرسٹ دیکھے گا اور وہ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے سب چیزیں تہس نہس کرے گا، لیکن اس کو اپنا انٹرسٹ، اپنا مفاد جو ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے. یہاں بھی معاملہ کچھ ہو اپنا ایسا ہی ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی دفاع کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اچھا، اب آپ نے کہا کہ حکومت اس کا دفاع کیسے کرے گی. دیکھیں، حکومت تو اس کا دفاع
سے زیادہ ہی کر رہی ہے حکومت، اس کے دفاع کے علاوہ جو ان کو جواب بھی دے رہی ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے اچھا جواب پاکستان کی عوام نے دیا ہے۔ پاکستان کی عوام نے پی ایم ایل این کو، جو ایک زمانے میں، اب کچھ عرصہ پہلے، ایک زمانہ آپ کو یاد ہے، یہ امیر المومنین بن گئے، امیر پاکستان میں بن گئے تھے۔ جب تک یہ فوج کو گالی نہیں دیتے تھے تب تک ان کی بڑی مقبولیت تھی۔ اب جب دینی شروع کی ہے یا اس طرح کے بیانیے پہ گئے ہیں تو گلگت بلتستان کے الیکشن میں یہ ادرس میں آ گئے ہیں، یہ پارٹی میں بھی نہیں آئے۔ پی ٹی آئی، پی پی پی، ایم ڈبلیو ایم، جے یو آئی اینڈ دین ادرس، ٹھیک ہے، یہ ہے حقیقت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو جواب ملنا تھا عوامی سطح پہ، وہ بہت اچھا گلگت اور بلتستان کے لوگوں نے دیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس پورے بیانیے کی نفی ہوگی۔ اس کے بعد آپ آ جائیے ان کے جلسیوں کے اوپر۔ دیکھیے اب جو جلسیاں کر رہے ہیں، جو ایک بھونڈی قسم کی جلسیاں کر رہے ہیں، ان کا جمہوری حق ہے، کوئی بندہ کہیں بھی کوئی بھی جلسہ کر سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں صرف دو اس میں مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ ہمیں سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت جب کووڈ اتنا بڑھ رہا ہے اور اس میں یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ دکھانا، بے شک آپ کرائے پہ لوگ لائے ہوں یا جو بھی ہو یا آپ کے جتھے کے ہوں، وہ ہیومن بینگز تو ہیں، اور اگر ان کو لگے گا تو ان سے دوسروں کو بھی سپریڈ کرے گا۔ تو ایک ہمیں سب سے بڑا اس کے اندر اعتراض یہ ہے۔ آپ کا رول کیا ہے اس میں؟ دیکھیں ہمارا حکومت کا رول اس میں یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی وہ انشور کرنی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں انشور ایسے کرنی ہے کہ اس وقت ہوا کیا کہ انہوں نے پہلے جلسہ کیا نا گجرانوالہ کا، ان کو پوری اجازت دی گئی اور انہوں نے کہاں جلسے کیے، ہر جگہ اجازت دی گئی، لیکن جب آپ سیکنڈ ویو میں انٹر ہو رہے ہیں، این سی او سی جس میں چاروں صوبے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، پوری لیڈرشپ ہوتی ہے، اور اس نے پبلک گیدرنگز کے اوپر پابندی لگائی۔ اب اس میں سیاست کرتے ہوئے آپ یہ اگر پبلک گیدرنگ کرتے ہیں اس اسپیسز کے اندر، آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اب حکومت کے لیے عمران یہاں پہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک مشکل چوائس کا فیصلہ ہے کہ ایک طرف آپ کی آزادی یہ رائے ہے، اظہار رائے ہے، آپ کی اسمبلی کی آزادی ہے آئین کے مطابق، دوسری طرف پبلک گڈ ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے بیلنس کرنا ہے۔ اب اگر یہ حکومت سے اجازت مانگتے ہیں، ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی انسٹرکشنز ہے کہ ہم کوئی ان کی جیسے ہیں نہیں کہ جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی نا بات، ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم روکیں گے بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی چوری کرنے جا رہا ہے، میں چوری کی اجازت نہیں دوں گا لیکن میں چور کو نہیں روکوں گا۔ دیکھیں سر پینڈیمک اس سے بڑھ کے ہے، چوری سے بڑھ کے ہے نا سر، چھوٹی موٹی چوری کوئی کر لیتا ہے تو وہ ایک چھوٹی بات ہے، لیکن پینڈیمک اس سے بڑھ کے ہے، اس سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو حکومت کی سنجیدگی مجھے یہ اس جملے میں سمجھ نہیں آئی کہ ہم ان کو نہیں روکیں گے لیکن ہم ان کو اجازت بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں اجازت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں تک نہ روکنے کی بات ہے وہ تو ایک جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا وائرس کا جو آؤٹ بریک ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور اس کے اوپر ہی ظاہری بات ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے، اور یہ فیصلہ ویسے بھی ضلعی حکومت، صوبائی حکومت اور پھر وفاقی حکومت کا آتا ہے۔ اجازت نہ دینا اور اس کے بعد روکنے پہ بھی آپ نے عمران دیکھنا ہے کہ آپ نے بھی تو عوام سے، ہم اس وقت بیٹھ کے، آج بھی میں نے پریس کانفرنس میں یہی بات کی کہ ہم عوام سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں پہ فرض ہے کہ آپ اس قسم کی پولیٹیکل گیدرنگ یا کوئی بھی گیدرنگ ہو، پولیٹیکل ورکرز کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، وہ نہ نہیں بول سکتے، بہت سارے لوگ ان کو آنا پڑ جاتا ہے، جب تک کہ آپ ان کو یہ سہولت نہ دیں کہ تم نہ آؤ۔ گورنمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی اور کہہ رہی ہے ہم اجازت بھی نہیں دیں گے اور روکیں گے بھی نہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں عمران ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، حکومت دیکھیں جو بھی لمٹس کے اندر رہ کے، اگر یہ مجبور کریں گے حکومت کو بہت زیادہ اور یہ بالکل انیویٹیبل ہو جائے گا پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے، تو پھر حکومت سخت اقدام اٹھانے پہ بھی مجبور ہوگی۔ لیکن اس وقت ہم عوام سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کی پارٹی کے ورکر سے بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ آج ایک پارٹی میں کل دوسرے میں بھی ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹلی ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا لمحہ ہے، اس میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کا انٹیلیجنشیا ہے، ہر ملک کے اندر انٹیلیجنشیا ہوتا ہے، اتنے بڑے جلسے تو نہیں ہو رہے، لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر 1000 بندہ بھی آ رہا ہے تو سر ایک شہر کے اندر وہ 4 دن کے اندر 1000 بندہ نکل کے ہر طرف کورونا پھیلا دے گا، بالکل پھیلا دے گا۔ اور ہم اسی چیز کے اوپر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ان کو کرنا پڑے گا، جس کے اوپر ان کو بھی کام کرنا پڑے گا، ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ریٹ کیسے اپلائی کریں گے ان کے جلسے پہ؟ مجھے دیکھیں یہ ترلا منت ہی ہے بس، نہیں، ترلا منت ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ سر آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم نہ جاؤ اور پبلک کو کہتے ہیں یار تم بھی نہ جاؤ، تو یہ ترلا منت ہی ہے۔ اس سے پہلے دیکھیے، اس سے پہلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کو پریونٹیو اریسٹ کر لیں؟ سر یہ اٹس یور ڈیسیژن سر۔ یہ دیکھیں ہمارا ڈیسیژن ہے، عدالتیں ہیں، آپ کا میڈیا ہے، سارے میڈیا والے آپ کی طرح نہیں سوچتے، ہمیں تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ جب موقع آئے گا تو ایک بہتر فیصلہ ہوگا جس میں پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو دیکھا جائے گا۔
اصل ایشو یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بھی تو سمجھنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جو ان پلیزنٹ بھی ہو، اور ان پلیزنٹ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹیکنیکلی پھنس گئے ہیں آپ. نہیں، ٹیکنیکلی ہم پھنس نہیں گئے، ہمیں چونکہ ہم ان جیسے نہیں ہیں. ہمارا دیکھیں، ہمارے لیے تو اب مجھے بتائیے کہ جب ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل و غارت کی، اس وقت تو کوئی ایشو نہیں تھا پینڈیمک کا. ہم تو پینڈیمک کو سامنے رکھ کے بہت برا ان کے ساتھ سلوک کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک ذمہ دار حکومت ہے، اور اس میں ذمہ داری میں وہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کبھی کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ریٹ آف دا اسٹیٹ کو برقرار رکھنا ہے فار پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی، یہ کوئی ضد کی بات نہیں ہے، کوئی انا کی بات نہیں ہے، ہیلتھ اور سیفٹی کے لیے، تو پھر ضرور اس کے اوپر وہ اقدام اٹھائے جائیں گے جو پریونٹ کر سکیں اس طرح کے واسٹ اسپریڈ کو. عام آدمی نیب کے ہتھے چڑھ جائے یا احتساب کے نرغے میں آ جائے، سارا کچھ بیچ کے بھی جان نہیں چھوڑتی. پولیٹیکل ایلیٹ سے آپ نے کیا ریکور کیا صاحب؟ ان کا کیا بگاڑا اب تک؟ چاہے کیس کا فیصلہ آیا ہو چاہے نہ آیا ہو، پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ. دیکھیے عمران، اب یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. دو چیزیں ہیں، ایک عام آدمی تو بیچارہ وہ وکیل اور وہ نظام کی وہ چیزیں افورڈ ہی نہیں کر سکتا جو ایلیٹ افورڈ کر سکتا، نہ ملائن کر سکتا، نہ ملائن کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی دوسرے ملک میں سرکاری جہاز. قصور عام آدمی کا ہوا پھر؟ سر قصور عام آدمی کا نہیں ہے، قصور اس نظام کا ہے. دیکھیے جو نظام کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیے نظام آپ چاہ رہے ہیں 30 سال میوزیکل چیئر چلی ہے نا دو خاندانوں کے بیچ میں، اور آج بھی اس خاندان نے اپنے بہت نالائق بچے لانچ کر دیے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو بچے لانچ کر دو، کوئی تھوڑے سے لائق تو ہونا، کم از کم بندے تو بہتر کر لو. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لا اینڈ جسٹس جو آپ کی پولیسنگ ہے، ان چیزوں کے اندر آپ نے کوئی تبدیلی نہیں. ہمارے پاس اس نظام سے عمران، دیکھیے اب اس وقت ہماری حکومت جس جگہ کھڑی ہے، ہم قانون سازی کے لیے چاہتے ہیں. ابھی سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد یہ جو حکومت ہے یہ بہتر پوزیشن میں ہوگی قانون سازی اور نظام کو بہتری کرنے کے لیے. آپ اگر نہیں، قانون سازی کیسے کریں گے آپ؟ تو 2/3 ہے ہی نہیں آپ کے پاس. نہیں، وہ تو آئین بدلنے کے لیے ہوتا ہے نا. ہم نے آئین تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے قانون بدلنے کے لیے، تو وہ تو ہمارے پاس ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گی، وہ آپ بدل دیں گے. تو اس کے بعد نظام کی بہتری کے لیے دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایک تو قوانین میں بہتری کرنی ہے، دوسرا آپ کو انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے. انفراسٹرکچر آپ نے کیا کیا 2.5 سال میں انفراسٹرکچر، یا کرنے کیا جا رہے ہیں مجھے بتائیں. سر نیب کے اندر دیکھیں پروسیکیوٹرز پورے نہیں ہیں ان کے پاس، نیب کورٹس آپ کی مکمل نہیں ہے. دوسری جانب آپ اپنے دیکھیں انویسٹیگیشن آفیسرز وہ وہی ہیں جو ان کے دور میں بھرتی ہوئے تھے. دیکھیں اس میں دو چیزیں عمران، نہ ان کی ٹریننگ ہے نہ نئے بندے. جو اب صرف نیب کو دیکھ لیں تو ہمارے 2 سالہ حکومت میں نیب کی کارکردگی دیکھ لیں ان ٹرمز آف کیسز، ان کے اندر کوالٹی اور کون کون سا ایویڈنس سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے پچھلے 5-7 سال میں نیب کی کارکردگی. نیب کی بجٹ ایلوکیشن دیکھ لیں. اب پروسیکیوٹرز کی بات کرتے ہیں نا، تو اچھے پروسیکیوٹرز کہاں سے آئیں گے؟ پیسے سے آئیں گے. ہم نے نیب کی تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ کیا آتے ساتھ ہی. اور کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ ہم ان کی انڈیپینڈنس میں نہیں آنا چاہ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کام کریں دیکھیں حکومت کو بھی ایسا نہیں کہ حکومت کہہ رہی کہ نیب جی زبردست ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیب کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے پولیٹیکل ایلیٹ، آپ سب سے پہلے بڑے لوگوں کے کیسز کریں جنہوں نے زیادہ لوٹا ہے. کہاں کریں سر؟ 3 ہفتے بعد باری آتی ہے عدالت میں، 4 ہفتے بعد باری آتی ہے عدالت. اس پہ آ جائیے. اب جب سپریم کورٹ نے 150 عدالتیں کرنے کی بات کی ایڈیشنل، تو ہم نے اس کے اوپر امیڈیٹلی جو سپریم کورٹ کو کمپلائنس کب تک بن جائیں گے؟ 30 نہیں آلریڈی سینکشن ہو چکی ہیں. اس وقت لاہور کے اندر اس کے لیے ایک نئی بلڈنگ بنانا مشکل تھا، تو ایک اور بلڈنگ لے کے جو وزارت قانون ہے اس کو. یہ ساری عدالتیں کب تک آ جائیں گی؟ نئے ججز کب تک انڈکٹ ہو جائیں گے؟ پروسیکیوٹرز آپ کے پاس کب تک اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وہ سارے کیسز کو دیکھیں؟ اور انویسٹیگیشن آفیسرز کی نئی بھرتیاں دیکھیں، انویسٹیگیشن آفیسرز کی نئی بھرتیاں اور یہ تمام چیزوں کے لیے ہم نے تو گورنمنٹ نے کرنی ہے بجٹ ایلوکیشن. نیب چونکہ اپنا پورا انڈیپینڈنٹ ہے تو اس نے اس میں کام کرنا ہے. ہماری طرف سے ان کو یہ بھرپور اسسٹنس حاصل ہے. ہمارے پاس اگر ہم گورنمنٹ اس وقت کسی کو سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دیتی، نیب نے جب بھی مانگی ہے ہم نے ان کو سپلیمنٹری گرانٹ دی ہے، چاہے انہوں نے پروسیکیوٹرز کے لیے کی ہے، انویسٹیگیٹرز کے لیے کیا ہے. ابھی یہ جو صرف کورٹس ہم نے دینی ہے 30، اس کا بھی ایک فائنینشیل بڑا وہ ہے برڈن ہے، وہ بھی گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے. لاہور پیسہ ریکور ہو جائے گا وہاں پہ؟ بالکل ہو جائے گا. انہوں نے پیسہ ہی ریکور کرنا ہے نا. دیکھیں میں وہ پیسہ ہی ریکور کرنا ہے اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ابھی نیب میں لاہور میں 5 عدالتیں ہیں، ہم 15 کرنے جا رہے ہیں جس کی سینکشن ہو چکی ہے. کورٹس نے، ہائی کورٹس نے اور چیف جسٹس صاحب نے ہمیں ججز دینے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں.
ان کے لیے عدالتیں مہیا کرنی ہیں. وہ 6 سے 8 ہفتوں کا ہم نے ٹائم دیا ہے PWD کو. جو یعنی میں یہ سمجھوں کہ آج سے 2.5-3 مہینے کے بعد نئی نیب کورٹس موجود ہوں گی, بہتر پروسیکیوٹر موجود ہوں گے, پروسیکیوٹرز ہوں گے, جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اگر ڈے ٹو ڈے نہیں تو آلٹرنیٹ ڈے کے اوپر ہر کیس کی ہیئرنگ ہوگی, تاکہ کیسز جو ہے فٹافٹ نمٹیں. 2-3 سال. یہی فرسٹریشن ہے پھر. دیکھیں فرسٹریشن اپوزیشن میں یہی فرسٹریشن ہے پھر. اصل تو فرسٹریشن یہی ہے, نہ صرف یہ کہ وہ کیسز جلدی چلنا شروع ہو رہے ہیں, بلکہ صرف دوسرا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن بہت بہتر ہو گئی ہے. پہلے مجھے بتائیے کب آپ نے مجھے 2.5 مہینے کا 2 سے 2.5 مہینے کا کہا ہے. 2 سے 2.5 مہینے میں یہ پوری 30 عدالتیں ورکنگ ہو جائے گی, ایڈیشنل 30 عدالتیں 3 شہروں میں, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. تو جب ہم جنوری یا فروری میں بیٹھے ہوں گے تو تب نئی عدالتیں, نیا سسٹم کام کر رہا ہوگا, ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی ہوگی اور کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہو رہی ہوگی. شہباز شریف صاحب کی آدھی ٹیٹیاں جو ہیں عوام کے سامنے. مجھے ایک چیز تو اور بتائیں, مجھے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نئے کیس کھلنے والے ہیں. ہم نے تو کوئی کیس بنایا ہی نہیں سوائے شہباز شریف کا ایک کیس ہے جس پہ کام کیا ہے گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ کے اداروں نے. اب تو کیس بن رہے ہیں جو کھلنے والے ہیں, جن میں اصل چیزیں پتہ چلیں گی. کس کس کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب وہی والی بات ہے, یہ پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم کوئی ان کے نہیں, گورنمنٹ میں کوئی ایک بندہ ہے جس پہ آ رہا ہو, کوئی ایک بندہ آپ کی گورنمنٹ میں جس پہ آ رہا ہو, ایک بندہ. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حکومت میں کوئی تفریق نہیں ہے. جس کے جو بھی معاملات نہیں, آپ مجھے ویسے ہی بتا دیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نام لیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ کا بھی ہے کوئی بندہ. نہیں ہو سکتا ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے پرائم منسٹر کے خاص آدمی ہیں, ادارے آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں. نہیں میرے انڈر تو مجھے نیب تو نہیں ہے, لیکن FIA تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو ایڈوائزر اور SAPMs ہوتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, سوائے کان میں مشورہ دینے کی اور کوئی کام نہیں کرتے. انفارمیشن تو ہوتی ہے نا, مشورہ انفارمیشن بھی آپ دیتے ہیں. ہاں مشورہ انفارمیشن پہ دیتے ہیں بہت سارے, لیکن دونوں طرف کے بینچوں کے بندے جو ہیں وہ ہوں گے. جی بالکل, دونوں آئیں گے اس کے اوپر, کیونکہ جس کسی کا بھی ہے, اگر کسی نے ماضی میں کچھ کیا, ایون اس حکومت میں کیا ہے, بلکہ یہ دیکھیے کہ جو شوگر کی انکوائری ہوئی نہ صرف پبلک کی گئی بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ پینل ایکشنز, اس کے اندر ریکوریز کا سلسلہ. فار دا فرسٹ ٹائم عمران سب سے پہلے کسان کو پیسے ملے. ابھی 4-5 ارب روپے کی ادائیگیاں نہیں, گنے والے کسان کو تو ملے ہیں پیسے, گنے والوں کو, لیکن چینی بھی بہت مہنگی ہوگی, یہ بھی دوسرا. نہیں چینی آج اس وقت ایکس فیکٹری پرائس اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 78 روپے پر کلو آ چکی ہے, اور انشاءاللہ یہ اور بھی نیچے آئے گی. دیکھیے جب نظام کو آپ درست کرنے جاتے ہیں نا تو آپ کو بڑی ریزسٹنس آتی ہے. آپ شہزاد اکبر صاحب, جب نیکسٹ انٹرویو میں ہم بیٹھیں گے, اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس دن ہمارے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس عدالتیں کم ہیں, پروسیکیوٹر بہتر نہیں ہے. تو آپ 3 ماہ بعد بلا رہے ہیں مجھے؟ نہیں, ہم پہلے بھی کریں گے انٹرویو, اور ایشوز بھی ہیں, لیکن اس پہ جب ہم بات کریں گے تو 3 ماہ بعد پھر ہمارے پاس یہ ایک سالڈ چیز موجود ہوگی. بالکل. اور آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے اپوزیشن کو غصہ ہے؟ بالکل اس کی وجہ سے غصہ ہے, اور ان کو دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں, تو اس وقت ہیلپ مانگ رہے ہیں ایکسٹرنل, جس کی وجہ سے حکومت کہیں ڈاؤن. دیٹس وائی یہ 3 مہینے جو ہیں اس کو سارے کے سارے کہہ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ شہزاد اکبر کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا ہے, اپوزیشن کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا ہے, اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی خاص طور پہ خطے کے یہی لگ رہا ہے کہ جو بھی ٹک ٹک ہونی ہے وہ اگلے 3 مہینے ہی ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.